बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का फजल करम और एहसान है कि बेशी जेवर का जुलाई के महीने में ये हमारा चौथा सबक है। इसे नॉर्मली ये हफ्ते वाले दिन होता है। यही वजह कि कल हमने ये सबक पढ़ा है, लेकिन चूंकि इस महीने में हमारी 4 क्लासें पूरी नहीं हुई थी, इसलिए आज भी हमने दर्स का एहतमाम किया ताकि जुलाई के महीने में हमारी ये 4 क्लासें जो है वो मुकम्मल हो सके। तो अब तक हमने अकायद के हवाले से गुफ्तगू की। अकायद के हवाले से जो जरूरी जरूरी मसाइल थे वो आपके सामने बयान कर दिए। आज जो है इंशाल्लाह वुजू के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि वुजू जो है किस तरीके से करना चाहिए और वुजू में किन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए, किन चीजों को मद्देनजर नहीं रखना चाहिए। वुजू के फराइज क्या है, वाजिबात और सुन्नतें वगैरह क्या है। ये तमाम उमूर इंशाअल्लाह आज के सबक में हम पढ़ेंगे। वुजू का बयान। सबसे पहले हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाहि अलैह वो वुजू का तरीका बयान करेंगे कि वुजू करना किस तरीके से है। वुजू करना किस तरीके से है। अब चूंकि मैं शेरों में बता चुका हूं, ये किताब खवातीन के लिए हजरत ने लिखी या लिखवाई थी, तो जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो भी खवातीन ही के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, तो इस हवाले से परेशान ना हो, मर्द हजरात परेशान ना हो कि ये तो खवातीन के लिए लिखी गई। अलबत्ता अभी ये बेशी जेवर के मुख्तलिफ नुस्खे आ चुके हैं। एक नुस्खा जो है दरसी बेशी जेवर का, एक तस्हील बेशी जेवर का, एक मसाइल बेशी जेवर का, जिसमें इनको मुज़क्कर किया गया है ये जुमलों को। तो बहरहाल वुजू करने का तरीका यहाँ पे बयान किया जा रहा है। वुजू करने वाली को चाहिए कि वुजू करते वक्त किबले की तरफ मुंह करके किसी ऊंची जगह बैठे कि छींटे उड़कर ऊपर न पड़े। अब पुराने जमाने में तो ये वॉशन बेसन वगैरह नहीं होते थे, जमीन पे बैठ के लोग वुजू किया करते थे। या आजकल भी गांव देहात में ये नलके वगैरह का सिस्टम नहीं होता, तो लोटे वगैरह के जरिए से ही वुजू करना पड़ता है। और हमें वो तरीका आना भी चाहिए कि लोटे से किस तरीके से वुजू किया जाए। तो यहाँ पे पहली नसीहत क्या की, एक तो किबले की तरफ मुंह करना चाहिए और ऊंची जगह बैठना चाहिए। ऊंची जगह बैठने का फायदा क्या हो कि जो चींटे वगैरह है वो उड़ के कपड़ों पे ना पड़े। और वुजू शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह कहे। अब आइंदा जब भी आपने वुजू करना है तो बिस्मिल्लाह कहना है आपने भाई, ठीक है। और सबसे पहले 3 दफा गिट्टों तक हाथ धोवे। 3 मरतबा गिट्टों तक हाथ क्या करने हैं, धोने हैं। और फिर 3 मरतबा कुल्ली करनी है और फिर मिसवाक करे। फिर क्या करे, मिसवाक करे। अगर मिसवाक ना हो तो किसी मोटे कपड़े या सिर्फ उंगली से अपने दांत साफ कर ले कि सब मेल कुचेल जाता रहे, ताकि जो भी गंद शंद है वो खत्म हो जाए। जाता रहे का माना होता है खत्म होना। जो भी मेल कुचेल मौजूद है वो क्या हो जाए, वो खत्म हो जाए, वो बाकी ना रहे। तो ये जाता रहे ये पुराने जमाने की इस्तिलाह है। पुराने जमाने में उर्दू में ये खत्म होने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। हमारे एक मकसूद तो ये भी है कि बेसी जेवर के साथ हमारा ताल्लुक हो, ताकि कल को हम जब इसका मुताला कर सके मुश्किल ना हो हमें।
اور اگر روزے دار نہ ہو تو غرغرہ کرے، کر کے اچھی طرح سارے منہ میں پانی پہنچائے. یعنی اگر کسی نے روزہ نہ رکھا ہو، اب غرغرہ تو کرنا ہے، اب اچھی طریقے سے غرغرہ کیا جائے تاکہ مکمل منہ میں پانی پہنچ جائے. اگر روزہ ہو تو غرغرہ نہ کرے، یعنی غرغرہ تو کرے گا لیکن اتنا مبالغہ نہیں کرنا کہ گلے کے اندر ہی پانی پہنچ جائے. اس سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہو کہ شاید کچھ پانی حلق میں چلا جائے. اب اگر غلطی سے بھی تھوڑا سا پانی حلق میں چلا جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک ہوتا بھولے سے اور ایک ہوتا غلطی سے، خطا سے. غلطی بھولے سے اگر کوئی چیز کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. یعنی ایک آدمی جو ہے اسے یاد نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے، اب اس نے چائے پی لی، پانی پی لیا یا کھانا وغیرہ کھا لیا، اسے یاد نہیں ہے کہ بھئی میرا روزہ ہے، تو اس کا روزہ برقرار ہے، روزہ نہیں ٹوٹا. بشرطے کہ جیسے ہی یاد آ جائے فوراً چھوڑ دے. یہ نہ ہو کہ یاد آنے کے بعد بھی بس وہ لگا رہے، کھاتا رہے. اس کو کہتے ہیں بھولے سے، نسیان کا لفظ استعمال ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے غلطی سے، خطا سے. آپ کو پتا ہے کہ بھئی میرا روزہ ہے، وضو کر رہے ہیں، غرغرہ کیا اور پانی کیا ہو گیا، غلطی سے حلق کے اندر چلا گیا، تو یہ روزہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. تو روزے کے مسائل وہاں پڑھ لیں گے. تو بہرحال یہاں پہ روزے دار کے لیے غرغرہ جب کرنا ہو تو بہت زیادہ مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، زیادہ کھینچنا نہیں چاہیے، زیادہ کھینچنا نہیں چاہیے. اور پھر آگے کیا کہا؟ پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالے. یہ 3 مرتبہ کیا کرنا ہے؟ ناک میں پانی ڈالے اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں. پانی جو ہے وہ سیدھے ہاتھ سے ڈالیں گے اور صاف کس سے کریں گے؟ بائیں ہاتھ سے. الٹے ہاتھ سے ناک کو کیا کریں گے؟ صاف کریں گے. اب یہاں پہ پھر وہ روزے دار کی بات آ گئی. لیکن جس کا روزہ ہو وہ جتنی دور تک نرم نرم گوشت ہے اس سے اوپر پانی نہ لے جاوے. پھر 3 مرتبہ منہ دھوئے. اب منہ دھونے کی باری آ گئی. اب یہ منہ جو ہے یہ کہاں تک ہے، کیا ترتیب ہے اس کی وضاحت فرما رہے ہیں. یہ منہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے، کون سی جگہ سے کون سی جگہ تک جو ہے یہ منہ ہے. سر کے بالوں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، اور اس کان کی لو سے اس کان کی لو تک، یہ سب جگہ پانی بہہ جائے. یہ چہرہ ہے، ٹھیک ہے، یہ منہ ہے جس کو دھونا ہوتا ہے. یہ سر کے بال جہاں ختم ہو جاتے ہیں، اوپر پیشانی میں سر کے بال جہاں پہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں، جہاں اگنا بند ہو جاتے ہیں، وہاں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، تھوڑی بھی اس میں شامل ہے. اور یہ کانوں میں جو نرم حصہ ہے جس کو لو کہتے ہیں، بالکل سوراخ کے اوپر نا ابھرا ہوا، یہاں سے لے کے ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک اس پورے حصے کو دھونا یہ ضروری ہے. اکثر اوقات یہ جو کان کی لو والی جگہ ہوتی ہے بالکل قریب میں، ٹھیک ہے، یہ جگہ خشک رہ جاتی ہے. یہاں پہ یہ جگہ کیا ہو جاتی ہے؟ خشک رہ جاتی ہے. تو اس لیے اہتمام کے ساتھ اسے دھونا چاہیے. اس کو کیا کرنا چاہیے بھائی؟ اہتمام سے دھونا چاہیے. اس کے بعد کیا ہے؟ دونوں ابروؤں کے نیچے بھی پانی پہنچ جائے، کہیں سوکھا نہ رہے. دونوں ابروؤں کے نیچے بھی کیا ہو جائے؟ پانی پہنچ جائے، کہیں سوکھا نہ رہے.
پھر 3 بار داہنا ہاتھ کوہنی سمیت دھوئے، پھر بایاں ہاتھ کونی سمیت 3 مرتبہ دھوئے۔ یہ تو ہاتھ آپ نے دونوں دھو لیا، ٹھیک ہے، کونی بھی ساتھ میں دھونی ہے۔ اور یہ کونی دھوتے وقت یہ جو کونی کا پچھلا حصہ ہے یہ اکثر اوقات سردیوں میں خشک رہ جاتا ہے، تو اس میں بطور خاص ہاتھ ملنے بھی ہے ساتھ میں۔ دھونے کے ساتھ کیا کرنے ہیں، صرف پانی نہیں بہانا، ایک مرتبہ کم از کم ہاتھ بھی پھیر لیے جائے، تاکہ کہیں پہ اگر پانی نہ پہنچا وہاں پانی پہنچ جائے۔ اور ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کے خلال کریں، جس طرح آپس میں ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالتے ہیں، اس طرح وہ خلال کرے۔ انگوٹھی چلنا چھوڑی جو کچھ ہاتھ میں پہنے ہو ہلا لے ہوئے، کوئی بھی چیز آپ نے پہنی ہے اس کو بھی آپ نے وضو کرتے ہوئے ہلا لے، تاکہ اس کے نیچے جو ہے وہ پانی پہنچ جائے کہ کہیں سوکھا نہ رہ جائے۔ پھر ایک مرتبہ سارے سر کا مسح کرے، پھر کان کا مسح کرے۔ یہ سارے سر کا مسح کس طریقے سے کرنا ہے، یہ بالکل پیشانی سے شروع ہو کے بالکل پیچھے جو ہے یہ 3 انگلیاں ہیں، چھوٹی، اس سے بڑی والی اور درمیان والی، اس کے ذریعے سے پیشانی سے پیچھے کی طرف لے کے جائیں۔ پھر یہ جو ہاتھ کی ہتھیلیاں ہے یہاں سے واپس ہتھیلیوں کے ساتھ پیشانی کی طرف آ جائیں۔ اور یہ جو شہادت کی انگلی ہے پھر اس کو کیا کرنا ہے، کانوں کے اندر وہ ڈال دینا ہے، صاف کرنا ہے اندرونی حصہ۔ اور یہ انگوٹھا جو ہے بڑا، اس کے ذریعے سے کانوں کی پچھلے والا حصہ وہ کرنا ہے۔ اور جو ہاتھوں کا بیک سائڈ کا حصہ ہے اس کے ذریعے سے گلے کا جو ہے گردن کا آپ نے کیا کرنا ہے، مسح کر دینا۔ یہ ساری باتیں آ جائیں گی، دیکھیں ذرا۔ سارے سر کا مسح کرے، پھر کان کا مسح کرے، اندر کی طرف کا کلمہ کی انگلی سے، یعنی کان کے اندر جو ہے کلمہ کی انگلی سے، اور کان کے اوپر کی طرف کا انگوٹھوں سے مسح کر لے۔ اور پھر انگلیوں کی پشت کی طرف سے گردن کا مسح کر لے، پشت کی طرف، لیکن گلے کا مسح نہ کرے، ٹھیک ہے؟ یہ برا ہے اور منع ہے، یہ گلے کا مسح کرنا یہ کیا ہے، برا ہے اور منع ہے۔ کان کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، سر کے مسح سے جو بچا ہوا پانی ہاتھ میں لگا ہے وہی کافی ہے، وہی کافی ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے مسح اور ایک ہوتا ہے غسل، ایک ہوتا ہے غسل اور ایک ہوتا ہے مسح۔ ایک تو ہوتا ہے غسل غین کے پیش کے ساتھ، اور ایک ہوتا ہے غسل غین کی زبر کے ساتھ۔ غسل کا معنی ہوتا ہے پورے بدن پہ پانی بہانا۔ غسل کا معنی کیا ہوتا ہے، پورے بدن پہ پانی بہانا۔ اور غسل زبر کے ساتھ جو ہے اس کا معنی اور مطلب ہوتا ہے کسی عضو پہ پانی بہانا، کسی عضو کو دھونا، پانی بہانا۔ مطلب یہ کہ کم از کم 1-2 قطرے بہ پڑے، 1-2 قطرے اس عضو پہ کیا ہو جائے، بہ پڑے۔ اور مسح کا معنی ہوتا ہے گیلا ہاتھ پھیر لینا۔ مسح کا معنی کیا ہوتا ہے، گیلا ہاتھ پھیر لینا۔ تو ان دونوں میں فرق کرنا ہے آپ نے۔ اگر آپ کا ہاتھ گیلا ہے سر پہ پھیر لیتے ہیں آپ کا مسح ہو جاتا ہے، لیکن چہرے پہ، پورے چہرے پہ آپ اپنا گیلا ہاتھ پھیر لے تو یہ آپ کا مسح تو ہو جائے گا، غسل نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا۔ یہ ٹیشو پیپر وغیرہ جو مل جاتے ہیں جہاز وغیرہ میں، اکثر جو حاجی حضرات جاتے ہیں، یہ کھانے سے پہلے جو آپ کو ٹیشو پیپر دیا جاتا ہے وہ جب آپ چہرے پہ لگاتے ہیں، ہاتھوں پہ لگاتے ہیں، آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ آپ نے چہرہ بھی دھو لیا، ہاتھ بھی دھو لیے۔ تو اس کو ہم مسح تو کہیں گے لیکن غسل نہیں کہیں گے، کوئی قطرہ نہیں ٹپکا تو اس سے وضو نہیں ہوگا، اس سے وضو نہیں ہوگا۔ یہ غسل اور مسح میں فرق بتا دیا آپ کو، سمجھ آ گئی بھائی؟ تو کان کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، سر کے مسح سے جو بچا ہوا پانی ہاتھ میں لگا ہے وہی کافی ہے۔
اور 3 بار داہنا پاؤں ٹخنے سمیت دھونا ہے، پھر بایاں پاؤں ٹخنے سمیت 3 مرتبہ دھونا ہے، اور بائیں ہاتھ کی چنگلیاں سے پیر کی انگلیوں کا خلال کریے، چھوٹی انگلی جو ہے پیر کی داہنی چنگلیاں سے شروع کرے اور بائیں چنگلیاں پہ ختم کرے۔ تو یہ وضو کا طریقہ ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ وضو کا طریقہ ہے کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے وضو کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال آیا ہے، چلیں ابھی اسی سوال کو بھی حل کر لیتے ہیں، کہ آج کل جو ہے ویڈیو وغیرہ چل رہی ہے کہ حرم شریف کے اندر آپ سپرے کے ذریعے سے وضو کر سکتے ہیں۔ تو میرا مشورہ ذاتی طور پہ یہ ہے کہ بھائی حرم شریف کے اندر آپ کو سپرے بوتل لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ حرم شریف کے اندر بھی وضو کرنے کی جگہ ہوتی ہے، اب زمزم کا پانی بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ اسپرے کی بوتل کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ویسے ہی آپ وضو کر سکتے ہیں۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ وضو ہو جاتا ہے یا نہیں، تو اگر اتنی مقدار میں پانی چہرے پہ بہا لیا جائے، یعنی چہرے پہ ڈال دیا جائے، اسپرے اتنا زیادہ کر لیا جائے کہ کم از کم 2-3 قطرے وہ چہرے پہ بہ پڑے اور مکمل چہرہ دھویا جائے، اسی طرح ہاتھ پہ بھی کہ اتنا پانی وہ ڈال دیا جائے، اسپرے کیا جائے کہ وہ کم از کم 2-3 قطرے جو ہے بہنا شروع ہو جائے، تو پاؤں پہ بھی، تو پھر اس سے کیا ہو جائے گا؟ وضو ہو جائے گا۔ لیکن اکثر اوقات لوگوں کو چونکہ مسائل کا علم نہیں ہے، وہ ویسے ہی اسپرے کر کے وضو وغیرہ کر لیں گے، یعنی وہ مسح کی کیفیت ہو جائے گی، یعنی تقاطر جسے کہتے ہیں کہ قطرے کا ٹپک پڑنا، بہ پڑنا، اس کیفیت تک نہیں پہنچائیں گے، ویسے ہی وہ اسپرے کریں گے چہرے پہ اور ہاتھ جو ہے پھیر دیں گے، تو قطر تو نہیں بہ پڑا، وہ تو ویسے ہی مسح کی کیفیت ہو گئی، مسح تو ہو جائے گا، غسل نہیں ہوگا۔ تو جنہوں نے اگر اس سے غسل بھی وضو بھی کرنا ہے تو کم از کم اتنا پانی چہرے پہ ڈالنا کہ 2-3 قطرے جو ہے وہ بہ پڑے، ہاتھ پہ بھی پاؤں پہ بھی، ٹھیک ہے بھائی؟ تب وضو ہوگا۔ تو یہ وضو کا طریقہ بیان کیا گیا کہ اس طریقے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وضو کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ خود بیان کر رہے ہیں یہاں پہ، لیکن اس میں بعض چیزیں ایسی ہے کہ اگر اس میں سے ایک بھی چھوٹ جائے یا کچھ کمی رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ بعض چیزیں ایسی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے یا اس ایک میں کمی رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا، جیسے پہلے بے وضو تھی اب بھی بے وضو رہے گی۔ بعض چیزیں ایسی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا، یا اس میں سے کوئی کمی ہو جائے تب بھی وضو نہیں ہوگا، مطلب بے وضو کی حالت میں ہی رہے گی وہ خاتون یا مرد۔ ایسی چیزوں کو فرض کہتے ہیں، ایسی چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ فرض کہتے ہیں۔ اور بعض باتیں ایسی ہے کہ ان کے چھوٹ جانے سے وضو تو ہو جاتا ہے، ان کے چھوٹ جانے سے وضو تو ہو جاتا ہے، لیکن ان کے کرنے سے ثواب ملتا ہے، اگر وہ چیزیں کر لی جائے تو ان کے ساتھ ثواب ملتا ہے۔ شریعت میں ان کے کرنے کی تاکید بھی آئی ہے، ثواب بھی ملتا ہے اور کرنے کی تاکید بھی آئی ہے۔ اگر کوئی اکثر چھوڑ دیا کرے تو گناہ بھی ہوتا ہے، 3 باتیں ہو گئی، کرنے سے ثواب ملتا ہے، شریعت میں ان کے کرنے کی تاکید بھی آئی ہے، اور اگر کوئی اکثر چھوڑ دیتا ہے تو گناہ بھی ہوتا ہے۔ ایسی چیزوں کو سنت کہتے ہیں، ایسی چیزوں کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ سنت کہتے ہیں۔ بعض چیزیں فرض ہو گئی، بعض چیزیں کیا؟ سنت۔ اور بعضی چیزیں ایسی ہے کہ کرنے سے ثواب ہوتا ہے اور نہ کرنے سے کچھ گناہ نہیں ہوتا، نہ کرنے سے
کچھ گناہ نہیں ہوتا. اور شرع میں نہیں، شرع میں یعنی شریعت نے ان کے کرنے کی تاکید بھی نہیں ہے، تو ایسی باتوں کو مستحب کہتے ہیں. ایسی باتوں کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ مستحب کہتے ہیں. تو وضو میں بعض چیزیں فرض، بعض چیزیں سنت، اور بعض چیزیں مستحب. فرض، واجب، فرض، مستحب اور سنت کی تعریف بھی آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ یہاں پہ تعریف لکھی ہے. امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ گئی ہوگی. اب یہ تو طریقہ بیان کیا، اب جو ہے مسائل وغیرہ شروع کریں گے. اب کیا کریں گے بھائی؟ مسائل وغیرہ شروع کریں گے. مسئلہ نمبر 1، وضو میں فرض فقط 4 چیزیں ہیں. وضو میں فرض کتنی ہے؟ 4 چیزیں ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ ایک مرتبہ سارا منہ دھونا، مکمل منہ دھونا، ٹھیک ہے. سر کے بالوں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک ایک مرتبہ یہ مکمل منہ دھونا، یہ فرض ہے. 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، ایک مرتبہ کیا ہے؟ فرض ہے. ایک ایک دفعہ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا، کوہنیوں سمیت ایک ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھونا، یہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے. 3 مرتبہ دھونا کیا ہے؟ سنت ہے. نمبر 3، ایک بار چوتھائی سر کا مسح کرنا. سر کے 4 حصے کر لیے جائے، اس کا ایک حصہ مسح کر لیا جائے، یہ فرض ہے. پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. ایک ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا، یہ فرض ہے. 3 مرتبہ دھونا کیا ہے؟ یہ سنت ہے. اچھا، یہ 3 مرتبہ سے زائد دھونا یہ پھر جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. یعنی بعض لوگ جو ہے وہ بس دھوتے رہتے، تو ان کے لیے یہی ہے کہ 3 تک ہی دھوئے، 3 سے زیادہ مرتبہ نہ دھوئے. بس فرض اتنا ہی ہے. بس فرض کیا ہے؟ اتنا ہی ہے. اس میں سے اگر ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی، یا کوئی جگہ بال برابر بھی سوکھی رہ جائے گی، تو وضو نہیں ہوگا. یہ 4 فرائض اگر کوئی ادا کر لیتا ہے، دھو لیتا ہے، تو اس کا وضو ہو جائے گا. لیکن اگر ان 4 فرائض میں سے کوئی ایک جگہ بھی چھوٹ جائے، یا کوئی جگہ بال کے برابر بھی سوکھی رہ جائے، تو وضو نہیں ہوگا. وضو نہیں ہوگا. یہ پہلا مسئلہ سمجھا دیا، اور یہ فرائض جو ہے یہ بھی آپ کو سمجھا دیے. تو اس کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ یاد کرنا ہے. یہ وضو کی 4 فرائض آپ کو بتا دی. وضو کے کتنے ہو گئے؟ 4 فرائض آپ کو بتا دیے. مسئلہ نمبر 2 دیکھیں. ابھی تک فرائض بتائے، اب یہ سنتیں بتائیں گے. پہلے گھٹنوں تک دونوں ہاتھ دھونا، پہلے گھٹنوں تک دونوں ہاتھ دھونا، اور مکمل ہاتھ دھونا کونگیوں سمیت، وہ تو فرض ہے. لیکن گھٹنوں تک جو ہم شروع میں ہاتھ دھوتے ہیں دونوں ہاتھوں کو، یہ کیا ہے؟ سنت ہے. اسی طرح نمبر 2 بسم اللہ کہنا، اور نمبر 3 کلی کرنا. نمبر 4 ناک میں پانی ڈالنا. نمبر 5 مسواک کرنا. نمبر 6 سارے سر کا مسح کرنا، سارے سر کا مسح کرنا. چوتھائی سر کا مسح کرنا تو فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے. نمبر 7 ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا. ہر عضو کو کیا کرنا؟ 3 مرتبہ دھونا. ایک ایک مرتبہ دھونا تو فرض، 3 مرتبہ دھونا سنت. کھانوں کا مسح کرنا. نمبر 8 کیا ہو گئے؟ کانوں کا مسح کرنا. نمبر 9 ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا.
یہ سب باتیں سنت ہے. تو وضو کی کتنی سنتیں یہاں بیان کی گئی ہے؟ 9 سنتیں بیان کی گئی ہے. 4 فرائض بتا دیے اور 9 سنتیں بیان کیے گئے. تو اب جب آپ لوگوں نے وضو کرنا ہے تو اس بات کا اہتمام رہے کہ بھائی جو عمل کر رہے ہیں وضو میں وہ فرض ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے. یہ 3 کیٹیگری میں آپ نے وہ کرنا ہے. بھائی پہلا عمل جو آپ شروع کر رہے ہیں وہ فرض ہے، سنت ہے یا مستحب ہے. اس کے سوا جو اور باتیں ہیں وہ سب مستحب ہیں. یعنی فرائض اور سنتوں کے علاوہ باقی جو اعمال آپ وضو میں کرتے ہیں وہ کس زمرے میں آئیں گے؟ استحباب کے زمرے میں آئیں گے، مستحب ہونے کے زمرے میں آئیں گے. مسئلہ نمبر 3 میں آ جائیں. ابھی تقریباً 27 کے قریب آپ لوگوں کے سامنے مسائل بیان کریں گے. کتنے مسائل بیان کریں گے؟ تقریباً 27 کے قریب. جب یہ 4 عضو جن کا دھونا فرض ہے دھل جائیں گے تو وضو ہو جائے گا، چاہے وضو کا قصد ہو یا نہ ہو. وضو کرنے کا آپ کا ارادہ تھا یا نہیں تھا، لیکن آپ نے یہ 4 اعضاء دھو دیے. چہرہ دھو دیا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھو لیے، سر کا مسح ہو گیا اور دونوں پاؤں ٹخنوں کے ساتھ آپ نے دھو لیے، آپ کا وضو ہو گیا. ارادہ تھا، وضو کرنے کا ارادہ تھا یا نہیں، آپ کا وضو ہو گیا. تو مطلب وضو کرنے کے لیے نیت کوئی ضروری نہیں ہے، ارادہ کوئی ضروری نہیں ہے. جیسے کوئی نہاتے وقت سارے بدن پہ پانی بہا لے اور وضو نہ کرے، یا حوض میں گر پڑے، یا پانی برسے میں باہر کڑی ہو جاوے اور وضو کے یہ اعضاء دھل جاوے تو وضو ہو جائے گا، لیکن ثواب وضو کا نہیں ملے گا. یعنی یہ 4 اعضاء کسی طریقے سے اگر دھل جائے، وضو کا ارادہ نہ بھی ہو، کیا ہو جائے گا؟ وضو ہو جائے گا. لیکن اس طریقے سے اگر آپ وضو کریں گے وضو تو ہو جائے گا، فرض تو پورا ہو گیا، لیکن سنت اور مستحب نہ ہونے کی وجہ سے ثواب جو وضو کا ملتا ہے وہ انسان کو حاصل نہیں ہوگا. آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ وضو کا ثواب کیا ہے، فضیلت کیا ہے، وہ کچھ اسباق کے بعد آئے گا. ٹھیک ہے. مسئلہ نمبر 3 بھی جو ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا. مسئلہ نمبر 4. سنت یہی ہے کہ اسی طرح سے وضو کرے جس طرح ہم نے اوپر بیان کیا ہے، جس ترتیب کے مطابق ہم نے وضو کا طریقہ بیان کیا ہے اسی ترتیب کے مطابق وضو کیا جائے. اگر کوئی الٹا وضو کر لے کہ پہلے پاؤں دھو ڈالے، پھر مسح کر لے، پھر دونوں ہاتھ دھوئے، پھر منہ دھوئے، یا اور کسی طرح الٹ پلٹ کر کے وضو کرے تو بھی وضو ہو جاتا ہے، لیکن سنت کے موافق وضو نہیں ہوتا اور گناہ کا خوف بھی ہوگا. اس طرح کرنے سے کیا ہوگا؟ گناہ کا خوف بھی ہوگا. یہ حاشیے میں وضاحت کی نمبر 1 میں، یہ اگر ایسی عادت ڈالے تو گناہ ہوگا. اگر ایسی عادت بنا لے کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا. کیونکہ سنت چھوڑنے کا وبال آئے گا، گناہ ہوگا. بار بار سنت چھوڑنے کا عادت تو تب ہوگی نا جب بار بار چھوڑ دیا جائے. ایک بار ہو جائے تو حرج کی بات نہیں، گناہ نہیں ہوگا، لیکن بار بار ہوگا تو گناہ کا خوف ہے، گناہ کا اندیشہ ہے. مسئلہ نمبر 5 دیکھیں. اسی طرح اگر بایاں پاؤں پہلے دھویا، بایاں ہاتھ یا بایاں پاؤں پہلے دھویا تب بھی وضو ہو گیا، لیکن مستحب کے خلاف ہے.
मसला नंबर 6, एक उज़ू को धोकर दूसरे उज़ू के धोने में इतनी देर ना लगाए कि पहला उज़ू सूख जाए, बल्कि उसके सूखने से पहले पहले दूसरा उज़ू धो डाले। अगर पहला उज़ू सूख गया तब दूसरा उज़ू धोया तो उज़ू हो जाएगा, लेकिन ये बात सुन्नत के खिलाफ है। लेकिन ये बात क्या है? सुन्नत के खिलाफ है। यहां पे नंबर 2 में देख लें कि क्या बात बयान की गई है। यानी कसदन दूसरे उज़ू को इतनी देर में धोना खिलाफ सुन्नत है कि पहला उज़ू खुश्क हो जाए। अगर हवा की तेजी की वजह से या गर्मी की शिद्दत की वजह से जल्दी खुश्क हो जाए तो इसका कोई मुज़ायका नहीं है। ये बाज किताबों में आपने पढ़ा कि पे दर पे वुजू करना, तालीमुल इस्लाम में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पे दर पे वुजू करना यानी मुसलसल वुजू करना, यानी एक औज़ू के खुश्क होने से पहले दूसरा औज़ू धोना। क्या आप लोगों ने तालीमुल इस्लाम में पढ़ा होगा? मसला नंबर 7, हर औज़ू के धोते वक्त ये भी सुन्नत है कि उस पर हाथ भी फेर लेवे, ताकि कोई जगह सूखी ना रहे, सब जगह पानी पहुंच जाए। जब आपने हाथ धोना है, चेहरा धोना है, सिर्फ पानी नहीं बहाना, बल्कि उसके ऊपर क्या करें, हाथ भी मल ले, ताकि कोई जगह सूखी ना रहे, खुश्क ना रहे, सारी जगह पानी पहुंच जाए। ये नंबर 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम जरा देख लें कि नंबर 3 में क्या बयान किया है। ये नंबर 3 ये अगले सफे में है। खुसूसन जाड़ों में इसका ज्यादा ख्याल रखें कि जाड़े के मौसम में खुश्की ज्यादा होती है। यानी हाथ फेरने का जो मसला बयान किया, इसके बारे में बता दिया कि जब सर्दियों का मौसम हो तो उसमें बतौर खास जो है, हाथ जो है वो मलना चाहिए। हाथ के जरिए से उस औज़ौ को मलना चाहिए ताकि कोई जगह खुश्क ना रहे, हाथ फेरना चाहिए। मसला नंबर 8, वक्त आने से पहले ही वुजू नमाज का सामान और तैयारी करना बेहतर और मुस्तहब है। जोहर की नमाज का वक्त नहीं हुआ, उससे पहले ही आप वुजू करें, नमाज का जो सामान वगैरह है, तैयारी है, वो तैयारी करना बेहतर और मुस्तहब है। मसला नंबर 9, अब यहां से कुछ आदाब वगैरह आपके सामने बयान करेंगे। कुछ आदाब वगैरह जो है वो भी बयान करेंगे। जब तक कोई मजबूरी ना हो, खुद अपने हाथ से वुजू करें, किसी और से पानी ना डलवाए। आजकल तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, नलके वगैरह मौजूद है। और वुजू करने में दुनिया की कोई बातचीत ना करें। आप वुजू कर रही हैं, उस वक्त दुनिया की बातें करना, इससे इज्तिनाब कर लें। ये नंबर 4 में आ जाए। नंबर 4 का हाशिया दिया हुआ है, यानी फजूल और बिला जरूरत बातें ना करें। जरूरत की बातों का कोई मुजायका नहीं है, जरूरत की बात की जा सकती है, फजूल और बिला जरूरत बात न की जाए। बल्कि हर उज़व के धोते वक्त बिस्मिल्लाह और कलमा पढ़ा करें। और पानी कितना ही फरागत का क्यों ना हो, चाहे दरिया के किनारे पर हो, लेकिन तब भी पानी की जरूरत से ज्यादा खर्च ना करें। पानी यानी अगर बहुत ज्यादा भी है, फरागत से मुराद बहुत ज्यादा भी है, तो आप दरिया के किनारे पे बैठे हैं तब भी पानी की जरूरत से ज्यादा खर्च ना करें, और ना पानी में बहुत कमी करें, बुखल भी नहीं करना कि अच्छी तरह धोने में दिक्कत हो। न किसी औज़ौ को 3 मरतबा से ज्यादा धोए, और मुंह धोते वक्त पानी का छींटा जोर से मुंह पे ना मारे, ना फंखार मार के छींटे उड़ाए उड़ाए। ठीक है भाई।
अपने मुंह और आंखों को बहुत जोर से बंद ना करे। ये सब बातें मकरूह और मना है। ये सब बातें क्या है भाई? मकरूह है और मना है। अगर आंख या मुंह जोर से बंद किया और पलक या होंठ पे कुछ सूखा रह गया या आंख के कुएं में पानी नहीं पहुंचा तो वुजू नहीं हुआ। तो वुजू क्या होगा? नहीं होगा। वुजू नहीं होगा। मसला नंबर 10। अंगूठी, छल्ली, छुरी, कंगन वगैरह अगर ढीले हों कि बेहिलाए भी उनके नीचे पानी पहुंच जाए तब भी उनका हिला लेना मुस्तहब है। और अगर ऐसे तंग हो कि बगैर हिलाए पानी ना पहुंचने का गुमान हो तो उनको हिलाकर अच्छी तरह पानी पहुंचा देना जरूरी है और वाजिब है। नत का भी यही हुक्म है। अगर सुराख ढीला है तो उस वक्त तो हिलाना मुस्तहब है। और जब तंग हो कि बेफिराए और हिलाए पानी ना पहुंचेगा तो मुंह धोते वक्त घुमाकर और हिलाकर पानी अंदर पहुंचाना वाजिब है। मसला नंबर 11। मसला नंबर 11। अगर किसी के नाखून में आटा लगकर सूख गया और उसके नीचे पानी नहीं पहुंचा तो वुजू नहीं हुआ। जब याद आए और आटा देखे तो छुड़ाकर पानी डाल ले। बाद में जब आपको याद आए और आपने देख लिया तो उस आटा को हटा के वहां पानी डाल दे। और अगर पानी पहुंचाने से पहले कोई नमाज पढ़ ली है तो उसको लुटा दे और फिर से पढ़े। ये सिर्फ आटा की बात नहीं है। कोई भी चीज आपने हाथ या ऐसी जगह पे लगाई है कि जो पानी पहुंचने नहीं देती, ठीक है, ये नील पॉलिश वगैरह जो है इसका भी यही हुक्म है। जो पानी पहुंचने से क्या होता है, माने होता है। नाखून वगैरह पे खवातीन नील पॉलिश वगैरह लगाती हैं और वो पानी ना ना पहुंचता हो तो फिर उसको हटाना जरूरी होता है। मसला नंबर 12। किसी के माथे पे अफशा चुन्नी हो और ऊपर ऊपर से पानी बहा लेवे कि अफशा न छूटने पावे तो वुजू नहीं होता। माथे का सब खून छुड़ा के मुंह धोना चाहिए। तो आज के लिए मेरे ख्याल में यहाँ तक काफी है। बाकी मसाइल इंशाल्लाह फिर आइंदा हफ्ते पढ़ेंगे। मसला नंबर 12 तक आज हमने पढ़ लिया है। बाकी इंशाल्लाह फिर आइंदा हफ्ते अल्लाह ने चाहा आइंदा हफ्ते पढ़ लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी ने इन मसाइल में कोई बात पूछनी हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। जजाकुमुल्लाह खैर। आइंदा हफ्ते के लिए फिर आप ये आज के जो मसाइल पढ़े हैं इनको भी दोहरा लीजिएगा। जो फराइज है, सुन्नतें हैं, उनको याद कर लीजिएगा। और आगे का भी जो है मुताला कर लीजिएगा। आगे अगले तकरीबन 5-6 सफहात का पूरा हफ्ता आपके पास होगा, उसका मुताला कर लीजिएगा। जजाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह ताला हमें दीन का सही फहम नसीब फरमा दे, दीन के ऊपर अमल करना हमारे लिए आसान बना दे। आमीन।